दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और अमेरिका को ईरान ने झुकने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुश्तबा खामनई ने शिकस्त खाने पर मजबूर कर दिया है, और अब अमेरिका कह रहा है कि वो इस जंग को यहीं पर ख़त्म करेगा। अमेरिका इस जंग को आगे जारी नहीं रखना चाहता है। अमेरिका अपनी ग्राउंड फौज को ईरान में नहीं भेजेगा। अमेरिका अब पूरी दुनिया से मदद की भीख मांग रहा है कि वो अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने में, उसको ओपन कराने में अमेरिका की मदद करे। अमेरिका अकेले ये नहीं कर सकता है। जो दावा किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि अमेरिका इस जंग को आगे ले जाएगा और अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करेगा, वो ईरान के कुछ आइलैंड पर कब्ज़ा करेगा, वो तमाम बातें ख़त्म हो चुकी है। अब अमेरिका कह रहा है कि हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो चुका है और हमें इस जंग से निकलना है। आप इस रिपोर्ट को देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, यूएस एक्सपेक्ट्स ऑपरेशन इन ईरान टू कंक्लूड इन वीक्स नॉट मंथ, रूबियो सेस। ये मार्को रूबियो हैं जो अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी है, वज़ीर खारजा है, और इनका बयान है कि अमेरिका को अब उम्मीद है, अमेरिका चाहता है कि ईरान जंग को चंद हफ्तों में ख़त्म कर दिया जाए, महीनों में नहीं। तो इन वीक्स नॉट मंथ्स जो लफ्ज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब अमेरिका इस जंग से परेशान हो चुका है, अमेरिका इस जंग से निकलना चाह रहा है, और महीनों नहीं हफ्तों में अमेरिकी सदर इस जंग को रोकना चाहते हैं। और क्यों अमेरिका को परेशान होना पड़ा, आगे मैं आपको बताऊंगा। एक और रिपोर्ट देखिए, ये CNN की हेडलाइन है। CNN ने लिखा, रूबियो सेज यूएस कैन अचीव इट्स गोल विदाउट ग्राउंड ट्रूप्स इन ईरान एज एनर्जी क्राइसिस डिपेंड्स। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अमेरिका ने अपना मकसद ईरान पर हमला करके ग्राउंड ट्रूप्स के बगैर ही हासिल कर लिया है, और उसकी वजह यह है कि एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है और अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आपको याद है जब ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिका का एजेंडा था, हदफ था ईरान में रिजीम चेंज करना, रज़ा पहलवी को लाना, उसको बादशाह बनाना। और अमेरिकी सदर ने साफ साफ कहा ईरान को मुकम्मल तौर पर सरेंडर करना पड़ेगा, अनकंडीशनल उसे झुकना होगा जब तक हुकूमत नहीं बदल जाती, या जब तक अमेरिकी सदर की मर्जी का शख्स वहाँ का लीडर नहीं बन जाता, उस वक्त तक अमेरिका ईरान पर हमले बंद नहीं करेगा। और अभी सिर्फ 28 दिन हुए हैं, आज 29वां दिन है, और पिछले 29 दिनों में ही अमेरिका के पसीने छूट गए हैं। जिस तरह अमेरिकी आर्मी मारी जा रही है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी का जो क्राइसिस पैदा हुआ है, उसने अमेरिकी सदर की, अमेरिका की पूरी दादागिरी को निकाल दिया है। और आज ये बात साबित हो गई है कि अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं है, अमेरिका कोई इस दुनिया का फिरौन नहीं है, बल्कि ईरान जैसा मुल्क भी उसे झुकने पर मजबूर कर सकता है, उसे अपनी शर्तों से पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है, और यही हुआ है। अब अमेरिका कह रहा है कि हम अपना मकसद हासिल किए बगैर ही ईरान से निकल जाएंगे, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कच्चे तेल की जो कीमत है वो रोज़ाना बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सदर कुछ आकर बयान देते हैं, सुबह उठते हैं और थोड़ा सा तेल कम होता है, फिर मार्केट में उबाल आता है, तेल की कीमत बढ़ जाती है। और ये जो अमेरिकी सदर ने 2-3 बयान दिया कि पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, फिर 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया, अब 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया, इसके पीछे अमेरिका की पॉलिसी क्या थी, अमेरिका का एजेंडा क्या था, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई बातचीत नहीं चल रही है कि इन दोनों के दरमियान में बातचीत चल रही हो, मुज़ाकरात का दौर जारी हो, और उसकी वजह से अमेरिका ने जो धमकी दी थी कि वो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेगा, और अमेरिका उसको बढ़ाता जा रहा है या ईरान को मौका दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका का एजेंडा कुछ और था, इसके पीछे अमेरिका का हदफ कुछ और था, और अमेरिका जब उसमें भी नाकाम हो गया तो अब मार्को रूबियो ने आकर के कह दिया है कि अब अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, एनर्जी क्राइसिस है और हमारा मकसद पूरा हो गया है। एक और हेडलाइन देखिए, रूबियो सेज यूएस allies शुड हेल्प सिक्योर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ व्हेन ईरान वार इज ओवर। क्योंकि ईरान ने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल कर लिया है, और अमेरिकी नेवी ने, अब्राहम लिंकन ने पूरी कोशिश की स्टेट ऑफ हुर्मुज़ तक पहुंचने की, लेकिन जब ईरान ने मिसाइलों से हमला किया अब्राहम लिंकन को तो उससे पीछे हटना पड़ा। 1000 किलोमीटर पीछे जा चुका, और
امریکہ سرنڈر کر چکا ہے کہ امریکی آرمی اسٹریٹ آف ہرمز کو نہیں کھلوا سکتی ہے۔ اب اسٹریٹ آف ہرمز اب تک اوپن تھا، بغیر ٹیکس کے وہاں سے تمام جہاز گزرتے تھے۔ اب ایران نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر پورا کنٹرول ایران کا ہوگا، وہاں سے گزرنے والے جہازوں سے ایران ٹیکس لے گا اور اس پیسے کا کیا استعمال ہوگا اس کے بارے میں بھی ایران منصوبہ بنا رہا ہے۔ اب امریکہ نے اس خبر کے ذریعے یا اس خبر کی جو انڈر لائن ہے، جو بین السطور ہے، اس کو سمجھیے، امریکہ نے تسلیم کر لیا اسٹریٹ آف ہرمز کو امریکہ نہیں کھلوا سکتا ہے، اور اس گول کو حاصل کیے بغیر ہی امریکہ اس جنگ سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اب امریکہ دنیا بھر کے دیشوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ آؤ اور ہم سب لوگ مل کر ایران کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، اور ایران سے کہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہلے کی جس پوزیشن میں تھا اسی پوزیشن میں رہنے دو، وہاں ٹیکس مت لگاؤ، اس پر اپنا کنٹرول مت رکھو۔ کل میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب اس جنگ کا جو ہدف اور گول ہو گیا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کرانا، اور جنگ سے پہلے وہ کھلا ہوا تھا، ایران نے اس پر قبضہ نہیں کر رکھا تھا، ایران کا ہے وہ، لیکن ایران کسی سے ٹیکس نہیں لے رہا تھا، اور اب امریکہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بھی کھلوانے کی صلاحیت نہیں رکھ پا رہا ہے، تمام دیشوں سے وہ مدد لینا چاہ رہا ہے۔ اور CNN کی رپورٹ ہے، اور کیوں امریکہ کو اتنا جھکنا پڑا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تقریباً اسرائیل میں 20,000 سے زیادہ آرمی ماری گئی ہے۔ اسرائیل کا آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ اگر فوری طور پر 20,000 سے زیادہ آرمی کو بھرتی نہیں کیا گیا، اس کے علاوہ قانون تبدیل نہیں کیے گئے، ریزرو ڈیوٹی کی مدت کو نہیں بڑھایا گیا، تو اسرائیلی آرمی ٹوٹ جائے گی۔ لبنان کے محاذ پر اسرائیلی آرمی کا جو حشر ہوا ہے کبھی ویسا نہیں ہوا تھا، اور اگر اسرائیلی آرمی ٹوٹ جاتی ہے، اسرائیلی آرمی میں بغاوت ہو جاتی ہے، تو یقینی طور پر اسرائیل کا وجود نقشے سے مٹ جائے گا، اور امریکہ کا پورا ایجنڈا اور ہدف ہی ہوتا ہے اسرائیل کو بچانا۔ اس لیے امریکہ اب سیدھے اس جنگ سے پیچھے ہٹ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل نہ ٹوٹے، اسرائیل میں انتشار نہ ہو۔ جون 2025 میں بھی یہی ہوا تھا، جب ایران نے لگاتار اسرائیل کو مارا تھا، اس کو ہر جگہ اس نے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا تھا، آرمی ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا تھا، شن بیٹ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا تھا، اور اسرائیل رونے لگا تھا۔ تب امریکہ نے سیدھے کہا کہ جنگ کو روک دو، اور اس بار بھی یہی ہو رہا ہے۔ ایک اور خبر دیکھیں کہ روبیو کا کہنا ہے کہ ایران میں آرمی بھیجے بغیر امریکہ اپنے ہدف کو حاصل کر رہا ہے۔ اب امریکی صدر کی طرف سے جو سیز فائر اور جنگ بندی کی بات چیت ہو رہی تھی، اس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہے، اور امریکہ اپنی شرطوں کو منوائے بغیر بھی اس جنگ سے باہر نکل جائے گا۔ لیکن 15 پوائنٹس جس کا امریکہ کی طرف سے تذکرہ ہے کہ امریکہ نے 15 شرطیں دی ہے ایران کو، 15 پوائنٹس کا ہے، اس کو آپ ایک ایک کر کے اسکرین پر دیکھ لیجئے۔ پچھلے کئی دنوں سے میڈیا میں تذکرہ تھا، لیکن آج وہ 15 پوائنٹس آ گیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ایران اپنا پورا نیوکلیئر پروگرام ڈسمنٹل کرے، دوسرا ہے کہ یورینیم انریچمنٹ کمپلیٹلی بند کرے، تیسرا پوائنٹ ہے کہ سارا انریچڈ یورینیم ہینڈ اوور کرے، اس کے بعد چوتھا ہے انٹرنیشنل انسپیکشن یعنی IAEA کو الاؤ کرے، پانچواں ہے نیوکلیئر فیسلٹیز کو پرماننٹ کنٹرول میں دے امریکہ کے ایران، چھٹا ہے بیلسٹک میزائل پروگرام کو لمٹ کرے، ساتواں ہے لانگ رینج میزائل ڈیولپمنٹ بند کرے، آٹھواں ہے ملٹری ایکسپینشنز پر ریسٹرکشن رہے، نواں ہے کہ حزب اللہ حماس حوثی کو سپورٹ بند کرے ایران، دسواں ہے ریجنل ملیشیا سے ڈسٹنس بنائے رکھے ایران، گیارہواں ہے ویسٹ ایشیا میں اپنا انفلوئنس کم کرے ایران، بارہواں ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو فلی اوپن کر دے، تیرہواں ہے میری ٹائم سیکورٹی گارنٹی کرے ایران، اور چودہواں ہے کہ سیز فائر ایکسیپٹ کرے ایران، اور 15واں ہے کہ بدلے میں US سینکشنز لفٹ کرے گا اور اکنامک ریلیف دے گا۔ امریکہ کی یہ 15 شرطیں تھیں، اور ایران نے امریکہ کی ان 15 شرطوں کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، اور کاؤنٹر پروپوزل ایران نے امریکہ کو بھیج دیا، جس میں پہلا ہے اگریشن اور اٹیکس ترنت بند کیا جائے ایران پر، دوسرا ہے فیوچر میں وار دوبارہ نہ ہو، اس کی گارنٹی دی جائے، اور گارنٹی ہے کہ امریکہ کو مڈل ایسٹ سے نکلنا ہوگا، اپنے تمام فوجی اڈوں کو بند کرنا ہوگا، تیسرا ہے وار ڈیمیج اور کمپنسیشن دیا جائے، جتنا نقصان ہوا ہے اس کا ہرجانہ ادا کرے، چوتھا ہے ایران کے الائز حزب اللہ ATC پر حملہ بند کیا جائے،
اور پانچواں ہے اسٹریٹ آف ہرمز پر ایران کی سورنٹی ایکسیپٹ کی جائے. تو یہ کاؤنٹر پروپوزل ہے 5 پوائنٹس پر ایران کا، اور اس کے بعد ہی امریکہ کی ہوا نکل گئی، امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے اور امریکہ بغیر کسی بات چیت کے اس جنگ سے باہر جا رہا ہے. اب جو اصل بات ہے کہ کیوں امریکہ آرمی کی کارروائی کو ٹال رہا تھا، دراصل 2 دن پہلے وائٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں یہی طے ہوا تھا کہ ایران میں گراؤنڈ انویژن کرنا ہے، امریکی آرمی کو، امریکی فوج کو اتارنا ہے. کچھ لوگوں نے، کچھ مشیروں نے ٹرمپ کو منع کیا اور کہا کہ گراؤنڈ انویژن پوسیبل نہیں ہے. اس کے باوجود ٹرمپ نے کہا کہ ہم کریں گے. اب 48 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم دیا تھا اس دنوں میں یہی طے کیا گیا تھا کہ کیا ہم کر سکتے ہیں، بات نہیں بنی. اس کے بعد پھر 5 دن آگے بڑھا دیا اور ان 5 دنوں میں بھی امریکی صدر نے یہی کوشش کی کہ کیسے گراؤنڈ انویژن کر سکتے ہیں، بات نہیں بنی، کوئی راستہ نظر نہیں آیا. اب 10 دنوں کا ٹائم دیا ہے. اب ایران چاہ کیا رہا تھا اس کو سمجھیے. جو آپ میپ دیکھ رہے ہیں یہ پرشین گلف کا پورا میپ ہے. یہ ایران ہے، یہ سعودی عربیہ ہے اور گلف کے ممالک ہیں، اور یہ پرشین گلف ہے. جب ہم دور سے پرشین گلف کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت ایک گہرا سمندر ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. سمندر کو اس پار ایران ہے، ادھر عرب ممالک ہیں، انہیں کو خلیجی ممالک کہا جاتا ہے. لیکن پرشین گلف میں تقریباً 200 آئلینڈز ہیں اور ان میں کچھ آئلینڈ بہت زیادہ اہم ہیں، جن آئلینڈ پر، جزیروں پر گیس نکلتا ہے، تیل نکلتا ہے، اور جو کچھ مشہور آئلینڈ ہے اس پر ایران کا کنٹرول ہے. اب یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ یہ ہے، اس کو سمجھیے گا، بہت اہم ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب یہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے اور یہ بہت کم چوڑا ہے، 12 کلومیٹر ادھر سے، 12 کلومیٹر ادھر سے. جہاز یہاں سے آتا ہے اور گزرتے ہوئے یہاں پر وہ آ جاتا ہے. ہرمز اس کا پرانا نام ہے اور اسٹریٹ، تنگ سمندر کے تنگ راستوں کو اسٹریٹ کہا جاتا ہے، اردو میں اسی کو ابنایا کہا جاتا ہے. تو یہ ابنایا ہرمز ہے یا اسٹریٹ آف ہرمز ہے. اب یہاں پر ایک آئلینڈ ہے جس کو ہرمز آئلینڈ کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس راستے کا نام ہرمز رکھا گیا. ہرمز کیوں نام ہے اس کی ایک الگ وجہ ہے، میں بعد میں کبھی بتاؤں گا. اب ہرمز کا کنٹرول ایران یہاں سے نہیں سنبھالتا ہے کیونکہ ایران کا پورا ملک ہے، بلکہ جو آئلینڈ ہے قشم آئلینڈ، بہت خوبصورت آئلینڈ ہے، اس کو منی دبئی کہا جاتا ہے. اس آئلینڈ سے ہرمز کا کنٹرول ایران سنبھالتا ہے. اس کے علاوہ جو سیکورٹی کنٹرول ہے اس کا یہاں پر 2-3 آئلینڈ ہے اس کے ذریعے سے، جیسے ایک ابو موسیٰ آئلینڈ ہے یہاں پر. اس کے بعد ایک اور آئلینڈ ہے ایران کا جس کو کہا جاتا ہے ٹمب آئلینڈ ہے. تو یہ جو 2-3 آئلینڈ ہے یہاں پر، اس کے ذریعے ایران یہاں پر اس کا کنٹرول سنبھالتا ہے. اور یہ جو جہاز ہے 2 آئلینڈ کے بیچ میں گزرتا ہے. آپ اس کو یہاں پر مزید تفصیل سے دیکھیے. یہ پرشین گلف ہے، یہ ابو موسیٰ آئلینڈ ہے. اس کے بعد یہ جو جہاز یہاں سے آتا ہے تو وہ یہاں سے گزرتا ہے اور یہاں سے گزرتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک آئلینڈ ہے اور ادھر بھی ایک آئلینڈ ہے ٹم، یہاں بھی آئلینڈ ہے. تو کچھ جہاز اس راستے سے گزرتے ہیں، کچھ ادھر سے گزرتے ہیں. پھر یہاں پر ایک آئلینڈ ہے اور ان تمام آئلینڈ پر کس کا کنٹرول ہے؟ ایران کا ہی کنٹرول ہے. تو اب امریکہ نے منصوبہ یہ بنایا تھا کہ اس سے آگے، یعنی اسٹریٹ آف ہرمز سے 450 کلومیٹر کے فاصلہ پر ایران کا ایک آئلینڈ ہے جس کو خرگ آئلینڈ کہا جاتا ہے، اور خرگ آئلینڈ سے ایران کا تیل نکلتا ہے، گیس نکلتا ہے. 90% جو ایران کا آئل ہے وہیں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو امریکہ نے منصوبہ بنایا تھا خرگ آئلینڈ پر جا کر کے قبضہ کرنے کا، کہ اس پر ہم قبضہ کر لیں گے تو ایران کو کھولنا پڑے گا اور ایران سے کہیں گے کہ اب تم اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کر دو. لیکن وہاں پہنچے گا کیسے؟ امریکہ یہ پوسیبل نہیں تھا. اگر وہ یو یا کویت کے ذریعے پہنچتا تو ایران کے اسپیکر نے دھمکی دے دی تھی کہ جس ملک سے خرگ آئلینڈ پر امریکی آرمی پہنچے گی اس ملک کے ہر انفراسٹرکچر پر ہم حملہ کر دیں گے. اب امریکہ نے دوسرا پلان بنایا. کیا پلان؟ وہ یہی کہ یو کے ذریعے ابو موسیٰ آئلینڈ پر پہنچنا ہے یا قشم آئلینڈ پر پہنچنا ہے، اور یہاں پر جو ایران کا سیکورٹی کنٹرول ہے اس آئلینڈ کا اس کو حاصل کرنا ہے، یا گریٹر ٹم جو آئلینڈ ہے یہاں پر یہاں پر پہنچنا ہے. اس کے ذریعے ہی پورے کا کنٹرول ایران سنبھالتا ہے. لیکن وہ بھی امریکہ کے لیے پوسیبل نہیں ہو پایا کیونکہ جو قشم آئلینڈ ہے پورا پہاڑی آئلینڈ ہے. ابو موسیٰ جو آئلینڈ ہے پہاڑی ہے. یہ مالدیپ کی طرح آئلینڈ نہیں ہے کہ جہاں آئلینڈ پر پہاڑ نہیں ہے، بلکہ سیدھا سیدھا گاؤں جیسا آئلینڈ ہے. بلکہ ان جزیروں پر پہاڑ ہے، گفائیں بنی ہوئی ہے، غار بنا ہوا ہے، اور اس کے نیچے ایران نے پورا میزائل سٹی بنا رکھا ہے. یہاں
غاروں میں ایران چھپا ہوا ہے، اور قدرتی طور پر یہ جو پہاڑی علاقہ ہے وہی ایران کو اپر ہینڈ دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے امریکی آرمی یہاں پر مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ ایران کی 3 طرح سے تیاری ہے یہاں پر امریکہ پر حملہ کرنے کے لیے، امریکی جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے۔ پہلا یہ کہ کوئی شپ اگر یہاں گزرتا ہے تو اس پر میزائل سے ایران سیدھے حملہ کر دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ شپ جائے گی سیدھے، اور وہ سیدھے شپ میں یا ٹینکر میں ٹکرائے گی اور دھماکہ ہوگا، حملہ ہو جائے گا۔ تیسرا یہ کہ جو آبدوز ہوتا ہے، یعنی سمندر کے نیچے پانی کے اندر بھی ایران میزائل کو لانچ کر سکتا ہے، اور سمندر کے اندر جا کر کے میزائل شپ کو ہٹ کرے گا، اور اس کے ذریعے وہ جو شپ ہے وہ سمندر میں ڈوب جائے گا۔ تو یہ 3 طرح کی ایران کی تیاری ہے، اور امریکہ نے پورا حساب کتاب لگایا، کوشش کی کہ کیا ہم یہاں پر کسی آئلینڈ کا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی آرمی نے کہا کہ پوسیبل نہیں ہے، ہم جائیں گے پھنس جائیں گے۔ کھرگ آئلینڈ پر قبضہ کریں گے تو UAE تباہ ہو جاتا، ایران نے پہلے دھمکی دے دی تھی۔ تو جب حساب کتاب امریکہ نے لگا لیا، کچھ نہیں بیٹھا، تو اب مارکو روبیو نے آ کر کے کہہ دیا کہ امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے، اور ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو بھی اوپن نہیں کرا سکے، تو یہ دنیا بھر کے دیشوں کی ذمہ داری ہوگی اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کرانا۔ امریکہ بھی اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی، کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ آگے آپ سے گزارش ہے کہ ملت ٹائمز کی سبسکرپشن اور ممبرشپ لے لیجئے۔ جیسے آپ اس QR کوڈ کو اسکین کریں گے، اس کا اسکرین شاٹ لے کر کے، تو یہ پیج کھلے گا۔ 99 یا 299 کا کوئی پلان لے لیجئے، یہاں پر ٹک کرنا ہے، اس کے بعد نیچے نام لکھ لیجئے، ای میل ID، فون نمبر ڈالیے، اس پر ٹک کیجئے اور سبسکرائب ناؤ پر کلک کیجئے۔ تو اس طرح ملت ٹائمز کی ممبرشپ پوری ہو جائے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔